अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर फिर से आपके सामने पेश खदमत हूँ, लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। इस प्रोग्राम में अभी तक हमने बात की खौफ क्या है, जिन्नो जन्नात के बारे में बात की, भूत प्रेत के बारे में बात की, शैतानों के बारे में बात की। अभी तक काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अरशद बशीर मदनी से, जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और नाजरीन, मैं एक और बार आपको इनके तालीम के बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम व फाजिल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA किया है अमेरिका यूनिवर्सिटी से और फ़िलहाल PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। तो शेख साहब, अभी तक काफ़ी सवालात आए, काफ़ी सवालों के जवाब दिए आपने। इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो कि जिन्नात से ही रिलेटेड है। क्या वो भी शरीयत मुहम्मदिया के मुकल्लफ़ हैं? यकीनन जिन को भी अल्लाह ताला ने पाबंद किया है, जैसे इंसानों को अल्लाह ताला ने पाबंद किया है। सूरह दारियात सूरह नंबर 51 के आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो मेरे अकेले की इबादत करे। तो उलमा इकराम ने इस आयत से दलील ली है कि जैसे इंसानों पे जिम्मेदारी है अब्दुल्लाह बनना है, अल्लाह का बंदा, गुलाम बन के लाइफ गुजारना है, हुदूद में लाइफ गुजारना है, वैसे जिन्नों को भी मुकल्लफ बनाया गया। मुकल्लफ यानी कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई है, तो दोनों के बराबर बराबर इसमें शरीक उनको होना ही है। इसी तरह सूरह जिन सूरा नंबर 72 मुकम्मल जिनों के बारे में ही है। उसके अंदर भी बताया गया कि व अन्ना मिन्नल मुस्लिमूना व मिन्नल क़ासितून, कि हम में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अम्मल क़ासितूना फ़कानू लिजहन्नम हतबा, और जो बुरे लोग होते हैं जो शरीयत के मुताबिक चलते थे। बुरे किसको कहेंगे यहाँ पर? क़ासित यानी कि वो जिसने जुल्म किया, यानी शरीयत पर ना चल कर उसने अपने आप पर जुल्म किया। तो वो कौन लोग हैं? जो शरीयत के मुताबिक नहीं चलते हैं, तो वो लोग जहन्नम के ईंधन बनेंगे। इसीलिए खुद जिन अपने बारे में तारुफ करवा रहे हैं, और वो वर्ड अल्लाह ताला ने जिक्र किया है सूरह जिन के अंदर कि व अन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दूना ज़ालिक कुन्ना तराइक़ा क़िददा। हम में कुछ सालिहीन भी है। सालिह किसको कहते हैं? जो शरीयत के मुताबिक जो काम करता है, अक़ीदा रखता है, अमल करता है, उसको सालिह कहते हैं। व अन्ना मिन्ना सालिहूना व मिन्ना दूना ज़ालिक, और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो सालिह नहीं हैं। व कुन्ना तराइक़ा क़िददा, और हमारे अलग अलग रास्ते हैं। जब हम पूरे इंडिया के मुख्तलिफ मकामात पर इलाज के दौरान, रुक़या शरिया के दौरान जब हमको साबक़ा पड़ता है जिनों से, तो हमको नज़र आए उसमें जैसे इंसानों में अलग अलग रिलीजन वाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जिनों के अंदर भी उनका रिलीजन अलग होता है। जैसे हमारे पास मज़ाहिब पाए जाते हैं इंसानों में, जिनों में भी अलग अलग मज़हब के मानने वाले मौजूद होते हैं। उनके आदतें, जैसे इंसानों के अंदर उनके अपने कुंबे हैं, कबीले हैं, रिलीजन हैं। सूरह आराफ नंबर 27 में ये बताया गया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, कबीले भी हैं उनके। और सूरह कहफ सूरह नंबर 18 के आयत नंबर 50 से बताया गया, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, उनके कुंबे हैं, उनके नस्ल है। तो नस्ल के एतबार से, कबीलों के एतबार से, रिलीजन के एतबार से, यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है। फ्रेंच के जिन, अरबी में बात करने वाले जिन, कन्नड़ा में बात करने वाले, बंगाल में बात करने वाले, तो ये सारे अल्लाह ताला ने उनके अंदर अलग अलग किस्म के लैंग्वेज, रिलीजन के एतबार से सलाहियतें दी हैं। तो लिहाजा इसमें शरीयत का माना है। पर्दे में वो हमारी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। हम देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं उनकी बातें। जब एक इंसान के अंदर जब जिन आता है, इंशाल्लाह इस पर तो हमारे मुस्तकिल एपिसोड होने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता क्या इंसान के अंदर भी जिन जाता है, क्या नहीं जाता है। तो उसके बहुत सारे अकली सवालात हैं लोगों के। इंशाल्लाह हम अकली तौर पे मुकम्मल उसके जवाब देंगे, और उससे पहले हम शरई दलाइल देंगे इंशाल्लाह। कुरान में और हदीस में भी जो दलीलें हैं वो तो हम देंगे। तो इंसान के जिस्म में जब जाता है, तो इंसान जब बात करता है तो जिन बात करता है, इंसान की ज़बान इस्तेमाल करके जिन बात करता है। तो इंसान की आवाज़ देखने में वो औरत है, लेकिन मान लीजिए उसके अंदर मर्द जिन है, तो हमको मर्द की आवाज़ आती। अगर वो आदमी जो होगा हो सकता तेलुगु जानने वाला होगा, लेकिन अंदर जो जिन होता है बाद तमिल बोलने वाला होता है, तो तमिल में बात करता है। इसका मतलब कोई है अंदर, आपको सुनाई तो देती है बातें। तो ऐसे कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है जिसका डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है, रिकॉर्ड करके किया गया है, लिख कर किया गया तारीख के एतबार से, जिसके जरिए से भरपूर गुफ्तगू होगी, डिटेल में गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और ये कहाँ तक सही है कि पेड़ों के नीचे और कब्रिस्तान पे जिन रहते हैं, ये क्या सही है? देखिए, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता है
تو ایک اصول، ایک جنرل تھم رول یہ ہے. اب اگر پیڑوں کے نیچے اللہ کا ذکر کامن سا ایک پرسپشن ہے کہ یہ پیڑوں کے نیچے، پیپل کے پیڑ کے نیچے فار ایگزامپل، ایسا خاص طور سے ہم اپنی طرف سے جو طے کر لیتے ہیں تو ویسا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسے درخت ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے نہیں ہیں، تو خواہ کے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن تجربہ، ایکسپیرینس بتایا گیا کہ اکثر یہاں پر پائے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی ایریا میں کوئی ایک مخصوص ایریا بعض اوقات معروف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن اس کو عقیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے. سمپل اصل میں رول یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا، ضرور وہاں پر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، ضرور وہاں پر کوئی شرک ہو رہا ہوگا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی بت پرستی کا یا کچھ ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. جہاں پر جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہٹ جاتی ہے اس ایریے سے، اور نتیجے میں وہاں پر کیا جنوں کا، شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے. تو ایک جنرل رول ہے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں. کس کی پناہ میں آتے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطانوں کا، جنوں کا چانس جو ہے نا وہاں پر رہتا نہیں ہے. تو اصل پوائنٹ یہ ہے. ویسے تو عرب میں بھی یہ مشہور تھا، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جو کھوپڑی ہوتی ہے اس کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے. یا اسی طریقے سے عرب میں تھا کہ الو جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا پرندہ، اول جس کو ہم کہتے ہیں، الو پر جن سوار ہو کر گھروں میں داخل ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا کہ الو پر نہیں ہوتا. اسی طرح کھوپڑی میں سے بھی ایسا کوئی جانور، لا عدوا ولا طیرتا ولا ہامہ. ہامہ کا مطلب ہے کہ الو والے جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ نے فرما دیا. لیکن ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صحیح الجامع صغیر کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3114 کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ کچھ جن ایسے ہیں ان کو باقاعدہ پر ہے اور ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ جن ایسے ہیں جو حیات اور عقارب یعنی سانپ اور بچھو کی شکل میں آتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ادھر ادھر آوارہ طور پہ گھومتے رہتے ہیں. کالا کتا خاص طور سے پوری طرح سے کالا کتا ہو اور 2 وائٹ ڈاٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اس ٹائپ کا جو کتا ہے اکثر شیطان اور جن اس کو سواری بنا لیتے. تو ایسے بات جیسے سانپ کو سواری بنانے کا، بچھو کو بنانے کا، سواری بنانے کا ذکر ملتا ہے. لیکن اپنی طرف سے ہم طے نہیں کر لینا ہے کہ یہ درخت ہوگا، یہ الو ہوگا. الو کا تو آپ نے انکار ہی کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس انسان کے اندر آ جاتا ہے. جنوں کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آگ سے بنے ہیں، تو سوال یہ آیا ہے کہ اگر وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر آگ کا عذاب کیسا؟ جیسے اکثر سوال کرتے ہیں جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اب پھر وہ سورہ جن میں آ رہا ہے فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے قیامت کے دن وہ آگ کا ایندھن بنیں گے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آگ ہی سے جب اگر بنے ہیں تو پھر آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے سمپل ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن آج اگر ہم مارتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ تو کیا ہمارے ہاتھوں سے دھول اڑتی ہے؟ نہیں اڑتی. یعنی مطلب ہے کہ شروعات میں مٹی سے بنایا گیا، لیکن جب نسل چلائی گئی تو چمڑے کی شکل ہے. تو جس وقت پر شروع میں جن کو بنایا گیا اس وقت پر آگ سے ان کی شروعات ہوئی، لیکن بعد میں بھی وہ آگ ہی کے ہوں اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے العنک بلعنت اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا جب نماز ختم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کچھ نماز کے دور حرکت کر رہے تھے اور کچھ دعا پڑھ رہے تھے. کہا کہ ایک جن ہے، ایک شیطان ہے جو مجھ پر شعلہ برسانے کی کوشش کر رہا تھا شیطان. تو میں نے حرکت کی اور اپنے آپ کو میں نے بچاؤ کیا اور میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی. تو اس میں ایک دلیل کیا ملی، اگر وہ خود شعلے والا ہوتا تو اس کو شعلہ پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود آ کے گرتا تھا. علماء اکرام نے بتایا. اس سے بھی واضح روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جن ستا رہا تھا تو اس کے گردن کو میں نے پکڑ لیا اور خوب میں نے دبانے کی کوشش کی اس کو تاکہ وہ کسی اور کو ستائے نہیں، اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو باندھوں تاکہ انصار کے بچے اس سے کھیلے بعد میں. لیکن مجھے یاد آئی لولا دعوت سلیمان، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی. وہ دعا کیا ہے؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے اور ایسی مجھے تو عطا کر طاقت کہ پھر ویسی بادشاہت پھر میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دعا یاد آ گئی، میں نے اس جن کو چھوڑ دیا. لیکن جس وقت پر میں اس کی گردن دبا رہا تھا تو اس کا لعاب میرے ہاتھ پر آیا اور وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا. اس سے کیا پتا چلا ہے تو آگ کا بنا ہوا، لیکن اس کا جو لعاب نکل رہا ہے
کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آگ کے رہیں گے ایسا قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا. شروعات میں جیسے انسان کی شروعات مٹی کی ہے لیکن آج اگر اس کو ماریں گے تو کوئی دھول نہیں اڑتی انسان سے, تو ویسے ہی جن کی جو شروعات ہے, شیطان کی جو شروعات ہے وہ نار ہے, نار سموم ہے, یا وہ مارج من نار ہے. یہ سارے الفاظ آگ سے ریلیٹڈ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. جاتے وقت کیا روحی ہمارے ساتھ چلتی ہے؟ ایک بار بجلی کڑکی تھی, اس میں اپنے گھر میں جا کے دروازے بند کر لیا, کھڑکی بند کر لیا, پھر بھی بجلی کڑک رہی تھی. کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں بس آپ سے جاننا چاہتا ہوں. السلام علیکم. ان کا کچھ سوال اس طرح ہے کہ روحوں اور موسم سے کچھ ریلیشن ایسا ہے کیا؟ دیکھیں, یہ ایک غلط قسم کا خوف ہے اور غلط قسم کا ایک وہم ہے کہ کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ رب, الحمدللہ رب العالم, پورے عالموں کو چلانے والا. تصرف, ہواؤں کا بدلنا, موسموں کا بدلنا, کوئی بھی چیز جو کائنات میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چاہے نہ حکم نہ ہو. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کسی کو کسی کے لیے سفارش کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا قیامت میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاور بتلایا جا رہا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ موسم بدلنے کا فلاں جن ہونے کی وجہ سے شاید اچانک موسم بدل گیا ہو یا بجلیاں کڑک رہی ہوں, تو یہ جو خوف ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 175 میں, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء, شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. جو شیطان کا ہو گیا, اللہ کا نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کس کا ہو گیا؟ شیطان کا ہو گیا. جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اب وہ کس کا دوست بن گیا؟ شیطان کا دوست بن گیا. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ مانو اس کو اور ڈرانا. تو جتنا ڈرائے گا اتنا قبضے میں رہے گا, اتنی اس کی حکومت بنی رہے گی. بالکل. تو ڈرا کر حکومت کرنا شیطان کا ایک خاص حربہ ہے. اور لیکن ڈراتا کس کو ہے؟ وہ اسی کے چنگل میں پھنسنے والوں کو, جو ان کے راستے پہ. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو تم ان سے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. تو یہ عقیدے والا ڈر, ایسا ڈر جو انسان کو کچھ پریکاشن لینے پہ, جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, جس کا کوئی ریزن نہیں ہے, میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں. لیکن اسلام میں اسباب اپنانا ہے. اگر پتہ چلتا ہے کچھ سمٹم سے کہ جادو ہوا ہے, کچھ سمٹم سے پتہ چلتا ہے کہ جن مسلسل حملہ کر رہے ہیں, کچھ روحوں کا ذکر کیا تھا. ہاں, تو روح اصل میں یہاں پر عوام میں روح سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ جن کو بھٹکتی روحیں نام دیتے, کوئی بھوت پریت کا نام. اصل میں ان کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرا ضمیر کہہ رہا ہے. ضمیر انسان کے ساتھ ایک اچھا قرین, قرین مانے دوست, اچھا قرین بھی ہے, برا قرین بھی ہے. برا قرین اس کو برے خیالات ڈالتا ہے, اچھا قرین اس کو اچھے خیالات ڈالتا ہے. تو یہ آدمی کہتا ہے ضمیر ہے, ضمیر ایسی کوئی چیز نہیں. تو اسی طرح سے بھوت پریت ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جن ہے جو انسان کو ڈراتے ہیں, یہ جن ہے جو انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں. یہ جو جن ہے وہ انسان کے اطراف میں اس کو کوئی نہ کوئی حرکتیں کر کے بعض ستاتے ہیں, تو وہ سمجھتے شاید وہ بھٹکتی روحیں ہے, وہ بھوت پریت ہے, یہ ضمیر ہے. یہ سارے کی کوئی حقیقت نہیں. بھوت پریت آج کے بعد سے یوں سمجھیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, کلیئر آپ کہہ سکتے. اور سارے ہمارے ناظرین, بھوت پریت کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے بدروحیں گھومنے کا, جو خودکشی کر کے جو روحیں بھٹکتی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم واضح طور پہ ان کو کہہ دیں, یہ دراصل جن ہی ہے جو اطراف میں حرکت کرتے ہیں. اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ایک مخلوق ہے جن جو اس ٹائپ کی حرکتیں کرتی ہے, تو یہ اننیسیسری خوف سے تو باہر نکل جائیں گے. اب رہا جن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات. یعنی میرے گفتگو میں نقطہ بار بار اس لیے آئے گا کیونکہ آخری میں آ کے بات یہی رکے گی کہ مخلوقات جب ہے تو خالق سے پناہ لینی چاہیے, پہلی بات. سیکنڈ یہ کہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے, تعوذ اسی سے, توکل اسی سے, اور اس کا بتایا ہوا علاج بھی اسی سے, وہ ہے قرآن مجید. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر اتارا ہے. تو اس میں ہر قسم کی بیماریوں کا انشاءاللہ علاج مل جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تو بات وہیں پہ آتی ہے, نچوڑ وہی ہے, نالج, انسان کا علم, انسان کا عقیدہ, اس پہ بھروسہ. تو ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں اپنے میسیجز کا. ناظرین اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں, تو ایک میسیج ہمارے پاس ہے. السلام علیکم, میرا نام انصاری محمد آصف ہے, میں بمبئی سے ہوں. ایک بار میں صبح سو کے اٹھا تو میری آنکھیں ڈبل لگ رہی تھی, تو مجھے ایسا لگا آئینے میں کچھ ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ مطلب بھوت پریت ہے یا نہیں ہے, مجھے بتائیے. تو ان کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ نیند سے جاگے اور انہوں نے آئینے میں دیکھا تو کچھ دھندلا سے دیکھی یا پھر کچھ ڈبل دکھا, تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں تو ہم ان سے دراصل پوچھتے ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک سمٹم پہ ہم بہت سارے بنیادیں کھڑا نہیں کر سکتے.
خالی ایک پوائنٹ پر، ہم کو کئی پوائنٹ جمع ہونے پڑتے تب جا کر ہم ان سے کہیں، کیونکہ بعض اوقات نفسیات کا شکار نکلتے ہیں. بعض مریض ہمارے پاس جب آتے ہیں علاج کرنے کے لیے سیکریٹری کے ساتھ بھی جاتے ہیں کہ بھائی آپ کا پرابلم نفسیاتی زیادہ ہے، آپ بہت سوچ لے رہے ہیں، آپ کا تعلق کم علمی کی وجہ سے، آپ بہت زیادہ وہم میں مبتلا ہو چکے ہیں، خوف کی وجہ سے آپ کی حالت ہوگی، لہذا آپ قرآن اور حدیث پر نالج بڑھائیے، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا سمجھیے، خالق کا پاور کیا ہے جانیے، اور جنوں کی کمزوری کیا ہے وہ جانیے. ایک طریقے سے ہم کبھی کاؤنسلنگ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ان کو ہم سائیکیٹرسٹ کی طرف بھیجا دیتے ہیں. بعض اوقات انسان کے کیمیکل امبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے. انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، جیسے پارکنسن ڈیزیز کا مسئلہ ہوتا ہے، شیزوفرینیا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے بیماریوں کا تعلق ہے، کینسر ہے، یہاں تک کہ مرگی کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، پیرالائسس ہے، آدمی حرکت نہیں کر پا رہا، فالج جس کو کہتے ہیں. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بھی سمٹم اس کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کے خواب کی کیفیت کیا ہے، آپ کے زندگی میں اور کچھ ایسے انہونی واقعات ہیں کیا جو ریگولر ہو رہے ہیں، وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں درد ہو رہا ہے کیا جسم میں، یا مخصوص کسی ٹائم پر کچھ پرابلم ہو رہا ہے، وہ جاننے کے بعد ہم کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ بھئی شاید آپ کا یہ ہوگا یہ ہوگا. الگ الگ خانے، جیسے بیماریوں کی شکلیں الگ ہے، تو بعض کا تعلق جسمانی ہوتا ہے، بعض کا تعلق روحانی بیماریوں سے ہوتا ہے، بعض کا تعلق نفسیاتی بیماریوں سے ہوتا ہے. تو صرف میں خالی بھائی کے ایک جملے کی بنیاد پر کہ ان کی آنکھیں ان کو ڈبل نظر آ رہی ہے، نفسیاتی پرابلم ہے، یا ان کو ہو سکتا ہے ایک آدمی جب نیند میں اٹھتا ہے تو 2 کیا 4 بھی نظر آ سکتی ہے. تو آخر ایگزیکٹ وجہ کیا ہے؟ ہاں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں اور بھی چیزیں جو میں نے سمٹم بتائے ہیں، جیسے خواب میں پیلا سانپ کالا سانپ ہے، یا کوئی جنوں کے ڈھکلنے کے کنٹینیوسلی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی چیز زیادہ ہو تو تب جا کے توجہ دیجیے. سانپ بھی اگر آپ کو پیلا سانپ کالا سانپ کبھی کبھی نظر آتا ہے تو پھر جن جادو سے کوئی نہیں ہے. ریگولر آنا، بار بار آنا، جس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جا رہے ہیں، تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پریکاشن ہے. لیکن چاہے جن ہمارے لائف میں آئے یا نہ آئے، ستانے کے لیے ہم کو تو اذکار کرتے رہنا ہے. دشمن حملہ کرنے کے بعد وقت پر خلا نہیں بناتا، خلا پہلے سے بنا کے رہتا ہے تاکہ دشمن حملہ کرتے وقت پر اس کے ذریعے سے پریکاشن لے. تو شیطان حملہ کریں گے تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کو جائیں گے. ایک بادشاہ تو ایسا نہیں سوچتا، تو اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ بنانا چاہ رہے تو تم پہلے سے خلا بنا کر رہی. سبحان اللہ. شیخ صاحب، آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا، ناظرین کو ان سے فائدہ ہوا. ہمیں یقین ہے ناظرین آپ لوگ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں دیے گئے نمبرز پہ، دیے گئے ای میل آئی ڈی پہ. ہم اگلے شماروں میں، اگلے ایپیسوڈز میں ان سوالوں کو شامل کریں گے. اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.